औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह नूर की 24 आयत हम पढ़ चुके थे। आयत 23 में 23 में पाकीज़ा मासूम औरतों पर ज़ना की तोहमत यानी गलत इल्ज़ाम लगाने वालों पर अल्लाह के गज़ब का जिक्र था कि उन पर दुनिया व आखिरत में कैसी अल्लाह की लानत और अज़ाब अज़ीम है। उसी से फिर आयत 24 में आखिरत की पेशी की एक झलक दिखाई गई। सारी गवाहियों का तो क्या जिक्र, मुजरिम इंसान की अपनी ज़बान, उसके अपने हाथ पैर उसके खिलाफ गवाही देंगे। हर इंसान ने दुनिया में जो कुछ किया वो खुलकर सामने आ जाएगा। अब आयत 25 में कहा जा रहा है, तो वही जो आखिरत का हाल पिछली आयत में था, तो अब उसी से फिर आगे कहा जा रहा यौमइदिन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यौमइदिन उस दिन, यानी अब कौन सा दिन, क़यामत का दिन। यौमइदिन युवफ़्फ़ियहुमुल्लाहु, पूरा देगा उनको अल्लाह। वफ़ा से युवफ़्फ़ी, पूरा देना, पूरी तरह जो कुछ वो करके आए हैं उसका पूरा बदला अल्लाह ताला देने वाला है। दीनहुमुल हक़, दीनहुम उनका बदला। दीन का लफ्ज दीन के माने वैसे ही पता है, लेकिन वो भी होते ना बदले के लिए, जैसे हम मालिकी यौमिद्दीन कहते हैं, जजा के दिन का मालिक, बदले के दिन का मालिक। तो दीनहुम उनका बदला, यानी जो कुछ दुनिया में उन्होंने अमल किया उसका बदला। अल हक़ यहाँ पे बिल्कुल हक़ के साथ, बिल्कुल ठीक जो जितना जैसा किया बिल्कुल वैसे ही बदला उनको मिलने वाला है, दे दिया जाएगा उन्हें। वयालमूना, और वो जान लेंगे, अन्नल्लाह, ये कि बेशक अल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन, कि वही है हक़, अल मुबीन, जाहिर करने वाला, वो हक़ को बिल्कुल जाहिर कर देने वाला है। अब यहाँ पे जो बात कही जा रही कि वयालमूना, वो जान लेंगे, यानी आज इस बड़ी हकीकत से गफलत में पड़े हुए हैं। आज तो होशियारियों, चालाकियों और साजिशों में लगे हुए हैं। बात किसकी चल रही है वो याद होगा, वहां पे वो हैं जो तूफान उठाने वाले हैं, इतना बड़ा बहतान हज़रत आयशा पे लगाने वाले हैं, मुनाफिकीन हैं जिनकी सरगर्मियां हैं। हर जमाने में भी हर तरह के लोग इस्लामी माशरे के अंदर भी होते हैं, जो इस्लामी माशरे के अंदर गड़बड़ पैदा करना चाहें, फसाद पैदा करना चाहें। उन सब की बात हो रही है कि उनका आखिरत में क्या अंजाम होने वाला है। कि आज तो जो इस तरह की बुराइयों में मुब्तला हो, जो इस तरह की चालाकियां और साजिशें करने में लगा हुआ हो, झूठ के तूफान उठाकर ये समझ रहे हो कि हक को छुपा सकेंगे, लेकिन हकीकत असल में क्या है वो जल्द जान लेंगे, जल्द उन्हें पता चल जाएगा। वयअलमून अन्नल्लाह हुवल हक़्क़ुल मुबीन, क्या जान लेंगे कि बेशक अल्लाह अल हक़्क़ुल मुबीन है। अल हक़, अल्लाह के लिए अल्लाह का नाम ही है अल हक़। एक तो ये कि वो है ही हक, हकीकत, सबसे बड़ी हकीकत, सबसे बड़ा सच है। और फिर यहाँ जिस तरह कहा जा रहा है हुवल हक़्क़ुल मुबीन, उसके माने होंगे जैसे सच को सच कर दिखाने वाला। मुबीन होता है बिल्कुल अलग अलग करके खोल कर दिखा देने वाला, सच को खोल कर रख देने वाला। दुनिया में तो कैसे डाउट होते हैं ना, कितने धोखे हैं, कैसा दजल क्या कुछ है ना, कि किसी ने जुर्म किया होता है, किसी पर थोपा जाना होता है, कोई बिल्कुल मासूम मुजरिम दुनिया में कहला सकता है। बड़े मुजरिम बड़े इज्जत के साथ दुनिया में जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन वहाँ क्या होने वाला है कि वो अल हक़्क़ुल मुबीन है, वो हकीकत को साफ वाज़े कर देने वाला, हक और बातिल को अलग अलग कर देने वाला है। इस आयत में किसी के झूठे इल्ज़ामों का शिकार होने वाले विक्टिम्स के लिए कैसी तसल्ली का सामान है कि अगर हम सच्चे हैं, हम हक पर कायम हैं, हम तो हक ही करने वाले, हक बोलने वाले, हक पर कायम रहने वाले हैं, तो अल्लाह की मदद हमारे लिए काफ़ी है। झूठों पर तो अल्लाह की लानत होने वाली है, उनका अल्लाह ताला उसको वाज़े कर देगा। एक आखिरत की अहमियत भी समझ में आती, कितना जैसे लाज़िमन हो आखिरत को आने की ज़रूरत ही है। दुनिया में तो ये सारी चीज़ें वाज़े अक्सर नहीं होती, साफ नहीं हो पाते, पता नहीं चल सकती, किसी को पूरा बदला मिल तक भी नहीं सकता, तो वहाँ वो सब कुछ होने वाला है बता दिया जाता। और फिर कहा जाता, अगली आयत देखें, सूरह नूर हम पढ़ रहे हैं, आयत 26, अल खबीसातु लिल खबीसीना, नापाक
عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون اور ناپاک مرد للخبیثاتی ناپاک عورتوں کے لیے، والطیبات اور پاک عورتیں للطیبین پاک مردوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیباتی اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، مبرؤون بری ہیں، مما کا لفظ یاد ہوگا، من اور ما ہوتا ہے کہ جو اس میں سے جو کچھ یقولون وہ کہتے ہیں، لہم ان کے لیے مغفرتوں و رزق کریم بخشش ہے اور رزق کریم، جو کچھ وہ کہتے ہیں ان کے لیے اس کے بخشش اور رزق کریم ہے۔ اب اس آیت کو مختلف طرح سے سمجھا گیا، مختلف تشریح مفسرین نے کی، کئی طرح سے کی۔ جس پس منظر میں یہ آیت اتری ہے، پس منظر یاد ہے سورہ نور کے شروع سے جو ہم سمجھتے آ رہے ہیں، اس کے لحاظ سے جو اصل مفہوم سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ایک عام ضابطہ، ایک اصولی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ طبعاً فطرتاً عام طور پہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ خبیثات کا جوڑ خبیثوں سے ہی لگ سکتا ہے، گندی بدکار عورتیں بدکار مردوں کی طرف اور گندے اور بدکار مرد بدکار عورتوں کی طرف ہی رغبت کرتے ہیں، خبیثات خبیثوں کے لیے، طیبات طیبات کے لیے، اور طیبات اور طیبون جو ہے پاکیزہ عورتیں اور پاکیزہ مردوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہی جوڑ ہو سکتا ہے۔ کوئی پاکیزہ اطوار اور اخلاق رکھنے والے مرد اور عورت اچانک سے زنا جیسی بدکاری میں مبتلا نہیں ہو جاتے، یہ بات اصل میں یاد دلائی جا رہی ہے یہاں پہ۔ زنا جیسا فعل کر ڈالنے کے لیے اسی طرح کی گندگیوں میں جو مبتلا رہتے ہیں لوگ، وہی اتنا بڑے فعل تک پہنچتے ہیں، نہ اتنی بڑی گندگی کر سکتے ہیں، جو ایسے کام ایسی گندگیاں کرتے رہیں جو زنا تک لے جانے والی ہیں۔ ایسا کردار رکھنے والوں کے ساتھ کسی پاکیزہ اطوار کا جوڑ ہی نہیں ہو سکتا، یہ انسان خود سوچے، کامن سینس سے ایسا نہیں ہو سکتا جیسے بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر سوچنے کی بات یہ تھی، اس وقت سوچنا چاہیے تھا لوگوں کو کہ انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسان کامل جو دنیا میں پاکیزگی نفس اور اعلیٰ اخلاق کی بلندی کے لحاظ سے ساری دنیا کے لیے مثال ہے، آپ کے مقام تک کوئی پہنچ نہیں سکتا یہ اخلاق میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے طیب، کس طرح کے طیب آپ کی شخصیت ہو، اور آپ کسی ایسی عورت کے ساتھ کیسا خوش رہ سکتے ہیں، ان سے کیسے ایسی محبت کر سکتے ہیں جو خود طیبہ نہ ہو، جو خود طیبات میں سے نہ ہو۔ اب یہاں بھی وہ بات ہمیں اپنے لیے بھی سمجھ میں آتی ہے، آج کے معاشرے کے لیے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی الزام، اس طرح کی کوئی غلط بات سنتے ہی اس کو قبول کر لینے کے بجائے عقل سے انسان سوچ کر دیکھے تو کہ کیا جس پر الزام لگایا جا رہا ہے اس کی کوئی سینس بھی بنتی ہے، کیا ایسا ہونا ممکن بھی ہے، کوئی اس کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ ساری زندگی بالکل قریب سے کسی کو دیکھا ہوا ہو، پتہ ہو جتنا پاکیزہ اطوار ہے، اور اس پر کوئی اتنا بڑے الزام بس کہیں سے کوئی لگا دے، کوئی شریر ترین انسان، اور اس کو دنیا ماننا شروع کر دے، اس کو ایک دوسرے سے بیان کرنا شروع کر دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، یہ تو ایک مفہوم ہوا اس کا۔ اور بھی دوسرے بھی مطلب اس آیت کے مفسرین نے لیے، ان میں سے ایک یہ کہ آخرت میں بھی اسی طرح ہونے والا ہے، قرآن سے بھی ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہی ہے کہ وہاں پہ خبیث عورتیں اور مرد ساتھ جوڑ دیے جائیں گے، جو ایک جیسے کام کرنے والے، ایک جیسے اعمال کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے جو محبتیں کرنے والے، وہ وہاں بھی ساتھ ہوں گے۔ اور اسی طرح پاکیزہ اخلاق اور صفات رکھنے والی عورتوں کو پاکیزہ صفات مردوں کی رفاقت حاصل ہوگی۔ لہم ازواج مطہرہ کا تو ذکر قرآن میں کتنی ہی دفعہ، بے شمار دفعہ آتا ہے نا، تو وہاں پہ جو پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتیں ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ ازواج مہیا کر رکھی ہیں۔ اور ایک اور مطلب بھی جو لیا گیا اس کے مطابق، وہ بھی جو بات چل رہی ہے اسی کے مطابق ہی ہے، ویسے جو باتیں وہاں مدینے میں اس وقت پھیل رہی تھیں کہ خبیثات سے مراد گندی باتیں اور طیبات سے مراد پاکیزہ باتیں لی گئیں، یعنی اس طرح کی باتیں بنانے، اسکینڈل اڑانے والے اصل میں خود ہی خبیث لوگ ہیں، انہی کو مزہ آتا ہے نا، خود دل میں خباثت ہے، خود برائیوں میں مبتلا ہے، خود برائیوں کی خواہشیں دل میں رکھتے ہیں، خود شہوت پسند ہیں،
اور اسی طرح کی گندی باتیں ان کی زبانوں سے نکلتی ہیں، وہی اسکینڈل بناتے ہیں، وہی اسکینڈل اچھالتے ہیں، اور صرف زبانوں سے نہیں، آج تو چھاپ رہے ہوں، پوسٹ لکھ رہے ہوں، معاشرے کو برباد کرنے کے لیے، بے حیائی پھیلانے کے لیے کیسے کیسے اخبارات اور میگزین نکلتے، ابھی بھی نکل ہی رہے ہوں گے، لیکن اب تو اور بھی میڈیا کی کتنی چیزیں ہیں جس میں برائیوں کو پھیلانے کا یہ کام چل رہا ہو، تو وہ کرنے والے، وہ برائیوں کو پھیلانے والے، ایسی بری باتیں کرنے والے، اس طرح کی اسکینڈل اچھالنے والے، تو وہ خود ہی خبیث لوگ ہیں جیسے یہاں بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی بات یاد دلائی گئی کہ جو طیب ہیں، تو طیب عورتیں، طیب مرد، جو پاکیزہ لوگ ہیں، انہیں زیب نہیں دیتا کہ ایسی باتوں میں حصہ لیں، ایسی باتیں ان کی زبان سے نکلیں، ان باتوں کو کہ آگے فارورڈ کرنے، آگے پھیلانے کا وہ باعث بنے، وہ ان کو زیب ہی نہیں دیتا۔ فطرت جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طیب بنائی ہے، طیب ہی رہیں، ایسے اس گندی باتوں سے، خبیث باتوں سے انہیں دور ہی رہنے کی ضرورت ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور پھر کہا جاتا اولئک، یہی لوگ ہیں، مبرؤون، بری ہیں، مما یقولون، اس سے جو کہتے ہیں، یعنی ایسی باتیں جو بنائی جا رہی ہوں، اس طرح کے اسکینڈل بنائے جا رہے ہوں، ان سے وہ طیب بالکل بری ہیں، بالکل دور ہیں۔ مبرہ کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہی ہے اسی طرح کہ نیک لوگ ہیں، وہ ایسی باتوں سے بری ہیں، بیزار ہیں، دور ہیں، ان کو زیب ہی نہیں دیتی، نہ وہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ دنیا میں بھی جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت آ گئی، براءت ثابت بھی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے نیک بندوں کی، جو اپنے رب پہ توکل کرے، اپنے اصولوں کے ساتھ کمپرومائز کرنے کو تیار نہ ہو، اور وہ اس پہ دنیا کتنے کیچڑ اچھال بھی دے، اللہ تعالیٰ ان سب سے انہیں بری کروا سکتا ہے، اس دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو وہ ہوں گے، آخرت میں تو ان کا ہر الزام سے بری ہونا ثابت ہی ہونے والا ہے۔ وہاں تو ہر چیز الحق المبین، جیسے شروع میں کہا گیا تھا، وہ تو حق کو اللہ تعالیٰ کھول کھول کر دکھا دینے والا ہے، حق سامنے آ ہی جانے والا ہے۔ دنیا میں سوچیں ایسی باتوں کے جو وکٹم بن گئے ہوں، جو خواہ جن کو بدنام کیا جا رہا ہو، ان کے لیے کیسی خوشخبری ہے۔ اور پھر ساتھ ہی مزید کہ لہم مغفرۃ و رزق کریم، پھر بہترین اللہ تعالیٰ کے پاس بخشش جو ہے، کس طرح جو آخرت کے جو سب سے بہترین نعمت، کہ ہر انسان سوائے انبیاء کرام کے کوئی بھی تو معصوم نہیں ہے نا، غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، مغفرت کا ہر ایک محتاج ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا سامان رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا ہے۔ اور ساتھ ہی رزق کریم، رزق کریم کہیں تو کس طرح ہوتا ہے، بہت ہی عمدہ، بہت عزت سے دیا جانے والا رزق، کوئی کسی کا احسان نہیں ہو رہا ہے، کسی کوئی بھی کوئی خیرات نہیں مل رہی ہے، بہت ہی عزت کے ساتھ انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کس طرح کہا جاتا نا کہ تمہارے عمل کے بدلے میں، جو تم کر کے آئے ہو اس کے بدلے میں یہ دیا جا رہا ہے۔ رزق سے مراد ویسے تو ظاہر کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور وہ اس کا بھی ذکر قرآن میں کئی جگہ کئی طرح سے آتا ہی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی تفصیل قرآن میں کتنی جگہ بتائی گئی، فاکہتوں و نخلوں و رمان، پھل اور کھجور اور انار، سورہ رحمان، اسی طرح سورہ واقعہ میں لحم طیر مما یشتہون، پرندوں کا گوشت جو اشتہا دلانے والا، جو اشتہا پیدا کرنے والا ہو، بہت ہی مزیدار، جیسے گوشت کی بات وہاں پہ آتی ہے تو پرندوں کے گوشت کی، اور بھی کئی ذکر ہے قرآن میں ہر طرح کے رزق کے، ڈرنکس، کھانے پینے کی چیزیں بھی، لیکن رزق کریم بہت ہی جامع لفظ ہے، صرف کھانے بھی نہیں کی اشیاء ضروری نہیں ہے، بلکہ مغفرت اور رزق کریم کہیں تو آخرت کی نعمتوں کا بہت ہی جامع اور مختصر بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ساری نعمتیں ہی آ جاتی ہیں آخرت میں، جو کچھ ملنے والا ہے، کیا کچھ ملنے والا ہے، سوچے مومنوں کو اپنے رب کے دیدار کی مسرت، کس طرح سورہ یاسین میں سمجھ میں آتا نا کہ ساری جنت کی چیزیں، حدیث میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے جب دیدار نصیب ہو تو پھر سب سے زیادہ، یعنی پوری جنت کی تمام نعمتوں سے زیادہ انسان کو خوشی عطا ہونے والی ہے۔ پھر صالحین سے ملاقات، ہم مسلمانوں کے لیے تو سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جانا، وہ کتنا بڑا رزق کریم ہے، تو ان سب کی یہاں پہ بشارت ہے جو دنیا میں وکٹم رہے، جو دنیا میں جنہوں نے دوسروں کی باتوں سے مشکلات اٹھائیں، تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ ایسے وعدے فرماتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ بری کرنے والا ہے، سارے الزاموں سے انہیں پاک کرنے والا ہے، اور اس پر مزید انہیں مغفرت اور رزق کریم عطا ہونے والا ہے۔ کہا جا رہا آیت 27 دیکھیں،
تھوڑا سا مضمون بھی بدل رہا ہے، دوبارہ سے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر بات شروع ہو رہی ہے۔ شروع سے بھی دیکھ رہے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو کی بات چلتی ہے نا، مدنی سورہ ہے، مومنوں سے خطاب کیا جاتا۔ جب مومنوں سے خطاب کیا جائے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک طرح سے احساس دلانا ہوتا ہے کہ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے، اگر تم مومن ہو تو تمہارے کرنے کے کام یہ ہیں، تو وہ کہہ کر یہاں پہ خطاب ہوتا ہے اور ہدایات دی جاتی ہیں۔ اس میں پہلی ہدایت کیا ہے؟ لا تدخلوا بیوتا، کہ نہ تم داخل ہو گھروں میں، غیر بیوتکم سوائے اپنے گھروں کے، حتیٰ یہاں تک کہ تستأنسوا تم اجازت لے لو، وتسلموا اور تم سلام کرو، علی اہلہا اپنے گھر والوں پر، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون تاکہ تم یاد رکھو، تاکہ تمہیں یاد رہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں سورہ نور کے شروع میں جو احکام دیے گئے تھے وہ اس لیے تھے کہ معاشرے میں کوئی برائی رونما ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے تو اس کے لیے کیا کیا جائے۔ بات چل رہی تھی کہ کس طرح لوگوں نے بہتان تراشی کی، تو اس کو اب کس طرح کنٹرول کیا جائے، کس کو کیا سزا دی جائے۔ پچھلی آیات میں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، سورہ نور کے دیکھ رہے تھے پچھلی کلاس میں، ہم نے غور بھی کیا کہ کس طرح بار بار اللہ کے فضل اور رحمت کی یاد دلائی گئی۔ گویا اس سارے واقعے کو مسلمانوں کے لیے خیر کہا گیا۔ جو اتنا بڑا برا واقعہ ہوا، اتنی پریشانی سب کو ہوئی، لیکن وہ کیا تھی؟ اللہ کا فضل اور رحمت ہی ہو رہی تھی۔ تو مسلمانوں کی خیر اور بھلائی کے لیے اب مختلف احکامات دیے جا رہے ہیں، ایسے احکامات جن کے ذریعے معاشرے میں برائیوں کو شروع ہونے سے پہلے ہی روک دیا جائے، تمدن کے طور طریقوں کی اصلاح ہو جائے، ان اسباب کا سد باب کر دیا جائے جن کی وجہ سے اس طرح کی خرابیاں رونما ہوتی ہیں۔ یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے، شریعت کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ روز روز مجرموں کو پکڑا جائے، جیلیں بھری جائیں، سزائیں دی جائیں، بلکہ شریعت الہی برائیوں تک لے جانے والے اسباب ہی کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اپنے بندوں پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، خیر اور بھلائی کی بات ہو رہی ہے نا، تو ہر حکم جو ہے وہ ہمارے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے اپنے اندر بہت ہی سارے خیر اور بھلائیاں رکھتا ہے، انہی کے لیے احکامات نازل ہوتے ہیں۔ تو وہی ان احکامات میں بھی ہم دیکھیں گے۔ اب یہاں جو سب سے پہلا جو حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، یہاں سے آیت نمبر 34 تک 34 تک مختلف معاشرتی آداب، اسلامی رہن سہن کے بہترین طریقے سکھائے گئے۔ ان احکامات کو پڑھتے ہوئے جو بات ہمارے ذہن میں ضروراً ہونی چاہیے وہ یہ کہ یہ نہ کسی انسان کی طرف سے عائد کی گئی کوئی پابندیاں ہیں، نہ کوئی سفارشات ہیں، کوئی سجیشنز نہیں ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں یا نہ کریں، کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا، بلکہ ہمارے رب نے ہمیں اپنی کتاب عظیم کے ذریعے ان کاموں کو کرنے، ان باتوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، تو جس پر ہمیں عمل کرنا لازمی ہے۔ جیسے کہ یہ سورت شروع ہی جس طرح ہوئی تھی، سوچیں پہلی آیت میں کیا کہا گیا تھا؟ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، کہ سورت کو ہم نے نازل کیا اسے اور اسے فرض کیا، وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، اور ہم نے اس میں کھلی کھلی آیات نازل کی تاکہ تم اس سے سبق لو، تمہیں یاد دہانی ہو۔ تو وہ اتنی اہم آیات ہیں جس کو شروع کرنے سے پہلے ہی خاص طور پہ تاکید ہے کہ ہم نے اسے تم پہ فرض کیا ہے، یہ آیات ہم نے نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ ہم نے نازل کی۔ تو ساتھ ہی اس بات پر بھی احتیاط سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر آیت، ہر حکم کی تشریح میں، اور یہ کہ اس آیت پر ہم کس طرح عمل کریں، کس طرح عمل کیا جائے۔ جامع احکامات آتے ہیں نا قرآن میں، تو پھر اس کی تشریح جب علماء اور فقہا کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ مختلف سچویشنز میں، مختلف حالات میں ان پر کس طرح سے عمل کیا جائے۔ لیکن مفسرین کی، علماء اور فقہا کے جو آرا ہیں، ان کے خیالات سے فائدہ اٹھانا بھی لازمی ہے، ہمیں اسی کے ذریعے اصل حکم سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن قرآن کی جو اصل آیت ہے اور اللہ کا جو حکم ہے وہ بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بات یہ ہے، اتنی بات ہے، اسی سے پھر دوسروں نے یہ بات نکالی۔ اللہ کے حکم کے پر تو جوں کا توں عمل ہونا چاہیے، اور پھر جو علماء کی تشریح ہے
اس میں ہمیشہ سے اختلافات رہے ہیں، مختلف طرح سے علماء سمجھ سکتے ہیں، اور اس اختلاف ہمیشہ ہونے کی گنجائش بھی ہے، اور یہ اختلاف سے ہمیں پریشان بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا کوئی ایک بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی، بلکہ اختلاف میں اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کی وجہ سے اس طرح کے جامع احکام نازل کیے، ایک ایک تفصیل نہیں بتا دی کہ جس طرح کی سچویشن ہو، ہر زمانے میں اپنے حالات کے لحاظ سے جس بات پر ہمارا ضمیر، ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے ہم عمل کر سکتے ہیں۔ باریکی کے ساتھ ہر حکم کو کہہ دیا جاتا تو ہر چیز ہم پہ فرض ہو جاتی نا، اور آج وہ ہمیں کرنا ہی ہمارے ناممکن ہوتا تو ہم گناہگار ہوتے۔ سمجھیں کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے اس میں، علماء کی تفسیر کے ذریعے سے ہمیں کچھ آسانیاں بھی ملتی ہیں، ہمیں بات سمجھ میں بھی آتی ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے حالات کے لحاظ سے آج ہم اس پر کس طرح سے عمل کریں۔ یہاں پہ جو حکم آ رہا ہے آیت 27 ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک تو وہی بات اہل ایمان مخاطب ہے، مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان سبھی اس میں شامل ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ لا تدخلوا بیوتن، بیوت بیت کی جمع، بیت کے معنی سے تو رات گزارنا ہوتا، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما آتا ہے نا، سورہ فرقان کے آخر حکم ہے کہ وہ راتیں گزارتے ہیں سجدے اور قیام میں۔ تو رات گزارنا، رات کا ٹھکانہ، اسی سے پھر اپنے گھر میں انسان رہتا ہے نا، اسے بھی بیت کہا جاتا، گھر اور مسکن کو بیت کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کسی گھر میں داخل نہ ہو سوائے اپنے گھر کے، یہاں تک کہ حتیٰ تستأنسوا، کہ تم انس حاصل کر لو۔ اب ایک تو پھر یہ کہ بیوت سے مراد کیا، تمہارے گھر سے کیا مراد ہے؟ جہاں اس کی بیوی اور بچے رہتے ہیں نا، کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں ماں، بہنیں اور دوسری محرم عورتیں رہتی ہیں، محرم جن کے ساتھ پردہ نہیں ہے، لیکن وہاں بھی اجازت لینا ضروری ہے۔ امام مالک نے عطا بن یسار سے مرسل روایت کی ہے۔ مرسل روایت کہیں تو اس روایت کو کہا جاتا مرسل روایت جس میں راویوں کا سلسلہ ہوتا نا، تو حدیث کو جو دیکھا جاتا اس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کنیکٹڈ نہیں ہو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن صحابی نے حدیث سنی ان کا نام روایت کی چین میں نہیں آیا، وہ ہوتی ہے مرسل۔ اس روایت میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنے والدہ کے پاس جاتے وقت بھی اجازت لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے بتایا کہ میں والدہ کے ساتھ ہی گھر میں رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اجازت لو۔ اس نے پھر عرض کیا کہ میں تو ہر وقت ان کی خدمت میں رہتا ہوں، ان کی خدمت میں ہی کرتا ہوں ہر وقت میں جو ان کے پاس آنا جانا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بھی اجازت لیے بغیر گھر میں نہ جاؤ۔ اور بھی حدیث میں اس کی تشریح بھی آتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ غلط وقت غلط حالت میں ان پہ نظر پڑے اور یا ان کو دیکھو، تو اجازت لینا ہی ضروری ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب تک تم حتی تستانسو کا لفظ انس سے آنسا، انس کا لفظ جیسے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا کہ مانوس ہونا، انس ہونا۔ آنسا ایک تو ہوتا ہے جیسے آنسن کسی چیز کو دیکھنا، اس کو جاننا، آنسن نارو کہیں تو آگ دیکھنا، آنس صوتو کہیں تو آواز سن لینا، اسی سے استانسا کہ اپنے آپ کو دوسرے سے متعارف کروانا۔ یہاں پہ تستانسو کو مفسرین اکثر بلکہ ترجمہ کرنے والی تستاذنو کے معنی میں بھی لیتے ہیں، اذن سے یعنی اجازت لے لو۔ اجازت لینے کے بعد تو ہے ہی، جیسے احادیث ابھی اوپر جو حدیث ہم نے یاد کی اس سے بھی پتہ چل رہی ہے، اور بھی کئی احادیث سے اس کی وضاحت ملتی ہے کہ کسی کے گھر جانے کے لیے اجازت لینا لازمی ہے۔ لیکن تستانسو کا لفظ استعمال کرنے میں اس حکم کی جو صورت سامنے آتی وہ یہ کہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک انہیں مانوس نہ کر لو۔ اناسا ایک تو اجنبیت کا اپوزٹ بھی ہے، اجنبی کا بھی وحشت کا بھی اپوزٹ ہے، تو ایسا نہیں ہو کہ دوسرے کو وحشت ہو، دوسرے کو ناگوار گزرے، تمہارا اس وقت ان کے گھر جانا ان کے لیے کسی طرح ناگوار نہ ہو، تمہیں جانتے پہچانتے ہی نہ ہو، تم ان پہ مسلط ہو، اس وقت وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ تم سے ٹھیک سے مل سکے اور تم ان سے ملنے پر اصرار کرو، بلکہ تستانسو کہا جاتا کہ گھر والے جب جس وقت جس کے لیے پسند کرے اسی وقت وہ ان کے گھر جائے۔
اور اس کے بعد یہ کہ پھر دستانیسو کرنے کے بعد اپنا تعارف کروانے کے بعد بتانے کے بعد میں کون ہوں، کیا چاہتا ہوں، کس لیے ملنا ہے. پھر آتا ہے وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج دو. استیزان اور استیناس حاصل کرنے کا بہترین طریقہ بھی بتا دیا گیا. کیسی تہذیب سکھائی گئی ہے، کیسی قوم تھی، کیسی اکھڑ، کیسی غیر مہذب قوم تھی، اور کیا تہذیب سکھائی گئی کہ جو آج دنیا نے دوسروں نے بھی سیکھ لی کہ جانے سے پہلے بھی ان پر سلام بھیجا جائے. اپنے آپ کو جیسے متعارف کروانا، اس کا ایک طریقہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی روایت سے پتہ چلتا کہ آپ اپنا نام بتا کر اندر آنے کی اجازت طلب فرماتے تھے کہ کیا عمر آ سکتا ہے، کیا عمر کے لیے اجازت ہے آنے کی. اس طرح سے اجازت لی جائے اپنے آپ کو متعارف کروا کر اور پھر سلام بھیج کر. اور پھر کہا جاتا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. ذالکم خیر لکم، یہ اجازت لینے کا طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے. ذالکم کیا ہے؟ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ کسی گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ تم استیناس حاصل نہ کرو، ان پر سلامتی نہ بھیج دو، تو وہ اس میں تمہارے لیے بہتر ہے. جس کے گھر جا رہے ہو صرف ان کے لیے نہیں، حکم ہے تو سارا معاشرہ ہی آ جاتا ہے. تمام مسلمان معاشرے کے لیے بہتر ہے، اسلامی معاشرے کے لیے اس میں خیر ہے. جیسے کہا جا رہا ہے، بڑے جامع لفظ ہیں، یا خیر الکم جو کہہ دیا گیا، کیسے کیسا خیر اس کے اندر ہے. انسان کی اپنی پرائیویسی کی آزادی کے لیے بہتر ہے، اپنے گھر میں کسی کے داخل ہونے کے اندیشے سے بچ کر سکون کے ساتھ بال بچوں میں وقت گزارنے کے لیے بہتر ہے، آپس میں مسلمانوں کے تعلقات ہونے کے لیے بہتر ہے. کیسی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں نا بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہوں. آج کل دروازے بند ہی ہوتے ہیں، کوئی داخل نہیں ہو سکتا. اس وقت کی ایسے بات تھی کہ اکثر دروازے بھی نہیں تھے مدینے میں، یا ابھی بھی اکثر کچھ جگہوں پہ ہوتا ہے دروازے کھلے ہی رکھنے کی عادت ہوتی ہے. کبھی گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے ایک ہی گھر میں 2-3 بھائیوں کے گھر ایک ساتھ ہیں، تو ہر ایک کا اپنی ایک پرائیویٹ کمپارٹمنٹ بھی ہے. اس میں بھی اس آداب کی ضرورت ہے کہ انسان اچانک سے داخل نہ ہو، بلکہ ضرور اجازت لے کر داخل ہو. کسی کا اپنا ذاتی کمرہ ہے، اس میں وہ ہے، اس سے اجازت لے کر داخل ہونے ہی کی بات ہے. اور ان سب سے کس طرح مسلمانوں کے تعلقات کو آپس میں بہتر رہنے کے زیادہ امکان ہے نا. کسی پر کسی غلط حالت میں نظر پڑ جانے میں جو خرابیاں ہیں ان سے بچنے کے لیے بہتر ہے. کیا کچھ خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں نا، کسی کو کسی غلط حالت میں دیکھ لینا ہر طرح سے برا ہے. بے حیائی اس سے پھیلتی ہے. خود کسی کو سوچیں کسی کے سطر پہ نظر پڑ جائے تو جس کی نظر پڑی، جس پر پڑی ہے وہ تو جو چراغ پا ہو، جو پریشان ہو، جس کی نظر پڑی ہے خود اس کے اخلاق کے لیے کتنا برا ہے نا. ذالکم خیر لکم کہا جاتا ہے کہ وہ ہر طرح سے تمہارے لیے بہتر ہے. اور پھر کہا گیا لعلکم، شاید یہ توقع ہے کہ تذکرون، کہ تم یاد رکھو گے، ان آداب کا خیال رکھو گے، ان احکامات کی وجہ سے تمہیں نصیحت ملے گی. جیسے کہا جا رہا ہے لعلکم تذکرون کہہ کر. یہاں تھوڑا سا غور بھی کر لیں، بلکہ ابھی مسلسل نظر آتی رہے گی وہی بات کہ شریعت کے احکامات کس طرح سے دیے جاتے ہیں نا. ایسا اس پہ غور کیجئے. بادشاہوں کے بادشاہ اللہ رب العالمین کی طرف سے احکامات ہیں. ہر سپر پاور سے بڑی سپریم پاور القوی العزیز کی طرف سے ہدایات مل رہی ہیں، لیکن کوئی دنیا کی گورنمنٹ کی طرح کے قوانین نہیں ہیں. وہ ڈوز اور ڈونٹ بتا دیے جائے، یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہونا چاہیے، اس پر عمل نہ کریں تو یہ جرمانہ اور یہ سزا اور اتنی بڑی سزا ہے. بلکہ کس طرح سے احکامات ہیں نا قرآن میں. دلوں کو جھکایا جاتا، دل اس کے لیے جھک جائے، دل اس کے لیے راضی ہو جائے. شریعت کا ہر حکم ویسے ہی ہر انسان کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، اور ان فائدوں پر غور کرنے کی تاکید یاد دہانی ہوتی نا اس طرح کے جملوں سے. لعلکم تذکرون، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون کہہ کر کہ خود غور کرو تمہارا اپنے کتنے فائدے ہیں اس میں. اور یا ایھا الذین آمنوا سے جو بات شروع ہوئی تھی تو وہ بھی ایک طرح کی تاکید ہی تھی نا کہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے. ایک اسلامی معاشرے میں مسلمان ان آداب کا خیال رکھتے ہیں، خیال رکھنا چاہیے، اور ان آداب کا خیال رکھنے ہی میں ہر فرد کی خیر اور بھلائی ہے، پورے معاشرے کے لیے خیر اور بھلائی ہے. لعلکم تذکرون میں یاد دہانی بھی ہے، ایک طرح کی تنبیہ بھی ہے، لیکن وہ تنبیہ بھی دیکھیں کیسی مہربانی کے ساتھ ہے نا.
تمہیں یاد رہے، تمہیں نصیحت حاصل ہو جائے. کیا بہترین انداز ہے نا، بجائے اس کے کہ کوئی اور بڑی کوئی سزا کی بات ہو، بلکہ تمہارے لیے یہ فائدہ مند ہے، تمہیں اس سے نصیحت ملے گی کہا جاتا. اب اجازت لینے کا جو مسنون طریقہ احادیث سے پتہ چلتا وہ یہ کہ جو اس وقت ان آیات کے نزول کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو رواج دیا، جو مدینے میں جو طریقہ تھا وہ کیا تھا کہ کسی کے گھر جائیں تو ایک طرف کھڑے ہو کر 3 دفعہ سلام کریں، بالکل ایسے سامنے بھی نہیں کھڑے ہوں کہ اندر نظر چلی جائے، اندر کا دیکھیں، اندر کی آوازیں سنیں، بلکہ تھوڑا ہٹ کر سلام کریں، اپنا نام بتا کر اجازت طلب کریں، اور جواب نہیں ملے یا اجازت نہیں دی جائے تو واپس ہو جائے. اجازت دینے کے لیے بھی مہذب الفاظ استعمال کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی. کہ ایک صاحب نے آ کر لجو کہا کہ کیا میں گھس جاؤں، کوئی اپنی کسی کو پریشانی میں جلدی سے کچھ بات کرنے کے لیے آئے تھے صحابی ہی، اور وہ اس طرح سے کہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا، اپنے کلیس کو بھیجا کہ اسے صحیح طریقہ بتاؤ کہ ادخلوا سلام کہیں، پوچھیں ادخلوا کیا میں داخل ہو سکتا ہوں. تو اجازت کے لیے بھی یعنی دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہونا ادب کا حصہ ہے. اندر نظر نہیں جائے، نظر جانے بھی ناراضی کا بھی آپ نے اظہار فرمایا. کوئی شخص اندر دیکھ رہا تھا، آپ کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار جیسی چیز تھی، آپ اس کی طرف بڑھے جیسے کہ اس کو گھونپ دیں گے، بڑی بری چیز ہے. نظر چلی گئی تو سوچیں بات وہی ہو گئی نا، اندر جو لا تدخلوا کہا جا رہا ہے داخل نہیں ہو، وہ داخل نہیں ہوئے بھی، لیکن اگر آنکھ کی نظریں ہی پہنچ گئی تو وہی تو بات ہو گئی. تو اپنی نظروں کو بھی روکنے کی ضرورت ہے. ایسی باتیں سنائی دے رہی ہوں تو کان لگا کے سننے کے بجائے دور ہٹ جانے کی ضرورت بھی سمجھ میں آتی ہے. اور بغیر اجازت داخل نہیں ہونے کی بڑی مصلحت تو ظاہر یہی ہے کہ کسی کو کوئی ناپسندیدہ حالت میں یا اس کی مرضی کے بغیر نہ دیکھے، اور یہ کہ کسی کے سر پر ملنے کے لیے سوار نہ ہو جب اسے مشکل لگ رہا ہو، پریشر ڈال کر زبردستی یا غیر مہذب طریقے سے زور زور سے کھٹکھٹانا، بیل پر بیل بجانا، 3 دفعہ سے زیادہ اجازت مانگنا، وہ سب کچھ صحیح نہیں ہے سمجھ میں آتا. آج کل تو ظاہر ہے رواج ہی جس طرح کا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں اتنی جیسے انسانوں نے ایجادات کر لی ہیں، اجازت لینا، پروگرام بنانا، استئناس اور استئذان کے لیے بہت سے آسان طریقے موجود ہیں کہ انسان پہلے سے ہی پروگرام بنا لے، آسان طریقے سے کر سکتا ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے آیت 28 دیکھیں، فَإِلَّمْ پس اگر نہ تجدو تم پاؤ فیہا اس میں احدن کسی کو فلا پس نہیں تدخلوہا تم نہ داخل ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یؤذن لکم اجازت دی جائے تمہارے لیے، وَإِن اور اگر قیل لکم ارجعوا کہا جائے تمہارے لیے پلٹ جاؤ، فرجعوا پس لوٹ جاؤ، ہوا ازکا لکم وہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، واللہ اور اللہ بما ساتھ اس چیز کے تعملون علیم جو تم عمل کرتے ہو جانتا ہے. اب یہاں کسی خالی گھر میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت تک داخل نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ صاحب خانہ نے خود اس کی اجازت نہ دی ہو. آج تو فون پہلے سے انسان کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت تو یہ ممکن بھی نہیں تھا کہ گھر سے پہلے سے اجازت لی جائے. سوچے کوئی چل کر جا رہا ہے کسی سے ملنے کے لیے، وہاں پہنچے ہیں، خود ہمارے بچپن میں تک بھی اس طرح ہی ہوتا تھا نا، کوئی اچانک دوسرے شہر سے بھی آ سکتے تھے، اور وہ آئیں، آ کر اجازت لیں اور ان سے کہا جائے کہ فرجعوا پلٹ جاؤ، ایسی صورت پیش آ جائے تو کہا جا رہا کہ کوئی ناراض نہ ہو، کوئی ایسا طرز عمل اختیار نہ کریں کہ کوئی بھی منع کرنے کی ہمت ہی نہ کر سکے، بلکہ ایک مومن کے لیے صحیح طرز عمل کیا ہے کہ پلٹ جائے. اجازت نہیں ملی، ٹھیک ہے، کچھ بات ہوگی، کوئی وجہ ہے، اجازت نہیں دی گئی، وہ پلٹ جائے. گھر والوں کی آسانی کا خیال رکھنا، ان کی مجبوری کو سمجھنا چاہیے. پلٹتے ہوئے یا آج کی صورتحال میں اپنا پلان بدلنا پڑے. آج تک بھی یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے اجازت لے رہے ہوں، لوگ اجازت نہ دیں تو کیسی ناراضیاں ہی ہو جاتی. حالانکہ سوچنا یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ کے حکم کی پیروی کا موقع مل رہا ہے. یہاں پہ حکم ہے نا پلٹ جاؤ، اجازت نہیں ملتی، وہ حکم پہ عمل کرنے کا موقع مل گیا، کسی نے اجازت نہیں دی تو اللہ کا شکر ہی ادا کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ بات بری لگ بھی سکتی ہے نا کہ کوئی اجازت نہیں دے رہا، کوئی گھر گیا ہے اور اجازت نہیں مل رہی ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ اس طرح کرتے تھے کہ کسی سے ملنے گئے ہیں
اندر جواب نہیں ملا، آپ واپس پلٹ گئے۔ مشہور واقعہ بھی آتا ہے حضرت سعد بن عبادہ کا کہ 3 دفعہ آپ نے سلام کیا اور پھر جواب نہیں ملا، آپ پلٹ گئے۔ وہ دوڑتے ہوئے پھر آتے ہیں کہ وہ اندر سے آہستہ آہستہ جواب دے رہے تھے، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلامتی کی دعا اتنی پسند آ رہی تھی کہ وہ سلامتیاں لینا چاہ رہے تھے کہ آپ سلام کرتے رہیں، انہیں کی سلامتیاں ملتی رہیں۔ سوچیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ سکتے ہیں تو پھر کسی اور کے پاس وہ غرور، وہ تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کیسے منع کیا گیا، ہمیں کیوں نہیں آنے دیا گیا۔ اور وہ چیز تمہارے لیے پاکیزہ ہے، پھر اور ذہن تیار کیا جاتا نا اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے۔ جیسے ہم سمجھ رہے تھے دلوں کو جھکایا جاتا ہے، دل اس کے لیے تیار ہو، دل اسے صحیح سمجھیں، تو کہا جاتا ہے کہ وہ تمہارے ہی لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بہتر ہے۔ جس طرح بالکل وہی بات جو پیچھے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ تمہارے لیے خیر ہے اس میں۔ کم میں پھر وہ اس سب کے لیے، اسلامی معاشرے کے لیے بھی، ہم میں سے ہر فرد بھی مخاطب ہے، انڈیویجول بھی، اس کو اپنی بے عزتی، اپنے وقار کے خلاف سمجھنے کے بجائے اس کے اچھے پہلو پر نظر رکھو۔ جیسے کہا جا رہا ہوا اسکالکم، کسی کو غلط وقت پر ڈسٹرب کرنے میں خود کو بھی شرمندگی کا سامنا ہی ہو سکتا ہے، کسی فتنے کا بھی امکان ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی مرد گھر میں تنہا ہے، عورت اجازت لے رہی ہے، یا عورت تنہا ہے، مرد اجازت لے رہا ہے، ایسے وقت میں تو پلٹ جانا ہی ظاہر ہے پاکیزہ تر بات ہے نا۔ اور پھر یہ کہ ہر ایک کے لیے اپنے گھر کے حدود میں اپنی پرائیویٹ زندگی گزارنے کی آزادی اور ذہنی سکون حاصل ہونے کا امکان ہے۔ ہر وقت کوئی انٹرپٹ نہیں کر دے جب دل چاہے، جس کا اللہ کا حکم، یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ اللہ کا حکم ہے، دل کے خوشی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ میرے لیے پاکیزہ بات ہے، تمام اسلامی معاشرے کے لیے پاکیزہ چیز ہے۔ اجازت لینے کے بعد بھی کسی خاص وقت خاص لوگوں کے لیے نہیں کہی، ہر ایک کے لیے اسی طرح ہے۔ کوئی خاتون گھر پر تنہا رہتی ہو، خواتین بھی ملنے کے لیے جانا چاہیں تو بھی انہی آداب کا خیال رکھنا ہوگا۔ روایات سے پتہ بھی چلتا ہے حضرت عائشہ تنہا رہتی تھی بیوہ ہونے کے بعد، اور آپ کے پاس خواتین بھی سیکھنے کے لیے جاتی تھیں، لیکن پورے آداب کے ساتھ خود حضرت عائشہ نے بھی سکھایا۔ ایک موقع آتا ہے کہ کس طرح جیسا طریقہ ہے اس طرح سے اجازت دی جائے پھر داخل ہو، تو اس میں بھی اسی طرح اجازت طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کی رائے میں ایک یہ بھی کہ جس طرح گھر میں داخل ہونے سے منع کیا جا رہا ہے، اجازت طلب کرنے کی ضرورت ہے، تو اسی طرح گھر کے اندر کی ہر چیز بھی اس میں پھر آ جاتی ہے۔ بلا اجازت جا کر کسی کیبنٹ، کسی کے فریج کھولنا، کسی کی ذاتی ڈائری، خطوط وغیرہ پر نظر ڈالنا، وہ تو اس کی تو خاص طور پہ ممانعتی ہے۔ تہمیں لگنا غلط بات ہی ہے نا۔ بلکہ اپنے گھر میں تک بھی آداب یہ بھی ہے، اسلامی ادب ایک یہ بھی ہے کہ اپنے بھی گھر میں اس طرح اچانک سرپرائز دے کے داخل ہونا کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں جہاں حج کے احکامات کی بات ابھی شروع ہی ہوتی ہے، وہاں بلکہ احکامات شروع ہونے سے پہلے ہی آتا کہ یہ کوئی نیکی نہیں، وَلَيْسَ الْبِرَّ، کہ تم اپنے گھروں میں داخل ہو اس پیچھے سے پچھواڑے سے داخل ہو جاؤ۔ ان کے پاس طریقہ ہوتا تھا کہ حج سے واپس آ کر بجائے دروازے سے داخل ہونے کے چپکے سے پیچھے سے دیوار سے داخل ہو۔ اس میں بھی اصل کیا ہوتا ہے، چھپی چیز کیا ہوتی ہے کہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس حالت میں ہیں گھر والے، ان کو پکڑنا چاہ رہے ہوں، کوئی ان کی جاسوسی ایک طرح سے کر رہے ہوں، وہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جب کسی لمبے سفر سے واپس آتے تو سیدھا گھر جانے کے بجائے پہلے آ کر ٹھہرتے۔ کبھی تو یہ بھی آتا ہے کہ مدینے سے باہر تھوڑی دیر قیام کیا، وہاں پہ گھر والے تیار ہو جائیں، یا یہ بھی آتا ہے کہ آ کر مسجد میں ٹھہرتے، گھر والوں کو علم ہو جاتا واپس آ چکا ہے قافلہ، سب ان کو استقبال کے لیے تیار ہو جائے، تو اس طرح سے پھر وہ گھر میں داخل ہو۔ اور پھر دوسری طرف ایک طرف یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکتے، آسانی سے پلٹ جاؤ، ناراض نہیں ہو، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اس حکم پہ عمل کرنے کے لیے یا اس حکم سے فائدہ اٹھا کر انسان اپنے مہمانوں کو ہر وقت اجازت نہ دینے کے لیے تیار ہو۔ اجازت اس لیے دی گئی کہ جب مشکل ہو، جب نہیں ہو سکتا ہو، اس وقت وہ منع کر دیں۔ ایک حدیث ہے، ان لزورک علیک حق، یعنی جو شخص ملاقات کے لیے آئے اس کا بھی آپ پر حق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے، اس کی بات سنی جائے، کسی شدید مجبوری اور عذر کے بغیر ملاقات سے انکار نہیں کیا جائے۔ یہ بھی اسلامی ادب ہے نا کہ مہمانوں کا اکرام کیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے، مہمان نوازی کی جائے، تو وہ سب بھی اسلامی آداب کا حصہ ہی ہے۔
تو وہ آداب بھی یاد رکھنے ہی کی ضرورت ہے کہ کوئی آ رہا ہو، کوئی بڑی مجبوری نہیں ہے، اس کو مینٹین کر سکتے ہیں، ضرور اجازت دی جائے، ضرور ملاقات ہو۔ معرف القرآن میں بھی انہوں نے اس سے کچھ ہدایات بہت ہی اچھی لی ہیں، لیکن اس آیت کو پہلے پڑھ لیں، کہا جاتا واللہ بما تعملون علیم، کہ اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں جو تم عمل کرتے ہو جانتا ہے۔ اب یہاں بھی اسی طرح جس طرح پیچھے ہم دیکھ رہے تھے، شریعت کے احکامات کی روح سمجھ میں آتی ہے نا، کہ قوانین پر صرف ظاہری طور پہ پابندی کر کے انسانی خواہشات کو پورا کرنے کا بھی کوئی طریقہ انسان نہیں نکالنے، اصل دل سے کرنے کی بات ہوتی ہے نا۔ تو ان احکامات پر عمل اس تصور کے ساتھ ہو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور یہ تصور جتنا انسان کے دل پر چھایا ہوا ہوگا اتنا ہی شیطان کی چالوں سے اپنے آپ کو بچانا آسان ہوگا۔ ان معاشرتی آداب کے ذریعے سے شریعت کے اس حکم کا اصل مقصد جو ہے لوگوں کو اذیت سے بچانا سمجھ میں آتا ہے نا۔ تو اسی کے تحت معرف القرآن میں مختلف مسائل کے بارے میں انہوں نے بات کی، جیسے ایک تو یہ کہ ایمرجنسی کی صورت میں جیسے کوئی حادثہ وغیرہ کسی کے گھر میں ہو رہا ہے، سمجھے آگ لگ رہی ہے، کوئی بے ہوش ہو رہا ہے، اب اس وقت کیونکہ اجازت نہیں مل رہی، ہم اندر نہیں جا سکتے، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے داخل نہ ہو، نہیں، اس وقت داخل ہو جائے، انسان مدد کرے۔ اسی طرح وہ مفتی محمد شفیع نے لکھے نا معرف القرآن کہ ٹیلی فون کرنے کے لیے بھی انہی آداب کا خیال رکھنے کی وہ ہدایت کرتے ہیں کہ کسی سے لمبی بات کرنی ہے تو پہلے سے معلومات کر لی جائے کہ وہ ٹائم ان کے لیے صحیح ہے یا نہیں۔ اسی طرح ٹیلی فون کا جواب دینے کے لیے وہ جو حدیث ابھی ہم یاد کر رہے تھے نا کہ جو شخص آپ کی ملاقات کے لیے آئے اس کا بھی تم پر حق ہے، تو اس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ بلا ضرورت ٹیلی فون کو ٹال بھی نہیں دینا چاہیے، کہ بس ہمارا دل نہیں چاہ رہا، ہم بات نہیں کر رہے، ہم کسی انٹرٹینمنٹ میں لگے ہوئے ہیں، ابھی ہم بات نہیں کر سکتے، بلکہ جواب دینا، کسی نے فون کیا اس کا جواب دینے بھی اسلامی آداب ہی کا حصہ ہے نا۔ تو ان سب میں ویسے تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں، لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات سمجھ میں آتی ہے خود کو سمجھنے کے لیے کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اصل صحیح طرز عمل یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا کہ اپنے آپ کو جو تمہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تمہیں پسند ہے، تو اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس جگہ پر ہوں تو اپنے لیے کیا پسند کریں گے، وہی چیز دوسروں کے لیے بھی پسند کریں نا۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ انسان خود تو بہت ہی مغرور ہے، خود بڑی چیز ہے، ان کو تو کوئی نہ منع کرے، لیکن خود منع کرنے کے لیے تیار ہو، خود نہ ملنے کے لیے تیار ہو، تو وہ اصل بات یہ ہے کہ خود انسان دیکھے کہ مجھے کیا پسند آئے گا، وہی سب کچھ دوسروں کے لیے پسند کرے، تو بہترین طریقے سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ان احکامات پر ہم کس طرح سے عمل کریں۔ تو ٹائم ہمارا ابھی ختم ہو گیا، ابھی یہ احکامات چلتے رہیں گے، انشاءاللہ ہم اپنے اگلی کلاس میں اور سمجھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔